तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन आदाब, मैं आपका और तमाम दुनिया के देखने वालों का हमारे बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। अजीज़ों, नए अहदनामे के मुताले में हम करंथियों के नाम दूसरे खत के 5वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 5वें बाब के दूसरे हिस्से का मुतालिया करेंगे 11वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक, जो कि सुलह की खिदमत के हवाले से है। अजीज़ों, इस दुनिया में खुदा के सफ़ीर होते हुए हमारा काम है। अगर आप इस मौजू पर सुनने के मुश्ताक हैं तो कलाम मुक़द्दस को खोलिए और इस बाब को आप हमारे साथ अपने घराने के साथ शरीकों और मिलकर खुदा के जिंदा कलाम का मुतालिया करें। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई इसहाक खुशामदेद। बहुत शुक्रिया। भाई मोइन खुशामदेद। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। मैं 11वीं आयत से चंद आयत को पढ़ना चाहूंगा, फिर भाई मोइन आपसे सवाल पूछूंगा। बस हम खुदावंद के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। हम फिर अपनी नेक नामी तुम पर नहीं जताते, बल्कि हम अपने सबब से तुमको फख्र करने का मौका देते हैं, ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो ज़ाहिर पर फ़ख्र करते हैं और बातिन पर नहीं। अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं, और अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से नहीं पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। भाई, वो कौन से अनासर थे जिन्होंने पौलुस को खुदा की खिदमत की तहरीक बख्शी? एक से ज्यादा तहरीक देने वाले अनासर हैं, जिसके बाइस पौलुस रसूल ने अपनी खिदमत में हौसला पाया। और पहले हमने उन मुसीबतों और तकलीफों को देखा जिनसे वो गुजरा, लेकिन दूसरी तरफ हमने उस एतमाद की बोली को भी सुना जो उसने इस किताब की शुरुआत में की। उसने 10वीं आयत में ये कहा कि क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर सबका हाल जाहिर किया जाए। उसने खुदाम की बात की जो अमाल को जांचता है, और उसने कहा कि वो हमारी खिदमतों से वाकिफ है और खुदा ही इन मामलात की जांच करेगा। इन्हीं बातों से वो तहरीक पाकर वो अपनी खिदमत में लगा रहा, और उसने कहा कि वो खुदा के खौफ को जानता है, और ईमानदार खास तौर पर इस हिस्से पर ईमान रखते हैं। खुदावंद का खौफ मतलब कि खुदावंद की अदालत जरूर होगी, और हम खुदावंद की मोहब्बत और उसके फजल और उसके रहम को पेश करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तौर पर पेश नहीं आते, तो लिहाजा हम उनको किस तरह कायल कर सकते हैं? दूसरे रुख को पेश करके। खुशखबरी के दो रुख हैं, जिनमें से एक खुदावंद की मोहब्बत और दूसरा खुदावंद की अदालत के हवाले से है। और उसने इब्रानियों में कहा कि खुदावंद के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। हम खुदावंद के खौफ और रोब से लोगों को कायल कर सकते हैं, और इस तौर पर बात करते हुए हम बेहिसी का शिकार नहीं होते, और हम तस्दीक शुदा हकायक को बयान करते हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ कहानियों के तौर पर ही सुनते हैं। हालांकि एक अदाकार जानता है कि जो बातें वो बोल रहा है वो किस्सा और कहानी में लिखी हैं, तो भी वो अपने ही तौर पर लोगों को कायल करता है, कभी रोता और कभी हंसता और इसी तरह से। और मैं कहूंगा कि इन्हीं बातों ने पालूस को उसकी खिदमत के लिए तहरीक बख्शी थी। उससे जहां तक हो सका उसने लोगों को कायल करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने मसीह की मोहब्बत से इनकार किया तो पालूस ने कहा कि सबको उसके तख्त के सामने खड़ा होना है। जबरदस्त।
भाई इसहाक 12वीं आयत में वो कहता है, हम फिर अपनी नेक नामी तुम पर नहीं जताते बल्कि हम अपने सबब से तुमको फख्र करने का मौका देते हैं ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो जाहिर पर फख्र करते हैं और बातिन पर नहीं। क्या ये पौलुस की खुद नुमाई की ख्वाहिश थी और उसे आरजू थी कि लोग उस पर फख्र करें? यकीनन नहीं। उसने यहाँ वजह बताई है उसी आयत में, यानी उसकी 12वीं आयत में अभी आपने पढ़ी थी। वो कहता है ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो जाहिर पर फख्र करते हैं और बातिन पर नहीं। मसला ये है कि वो जालसाज थे, छोटे रसूल और छोटे खादिम थे जिन्होंने पौलुस के रसूल होने पर सवाल उठाया, और उसने यहाँ उससे कहा कि जो जाहिर पर फख्र करते हैं वो बातिन पर नहीं। छोटे उस्ताद वो लोग थे जो सिर्फ मुंह से बातें किया करते थे, लेकिन वो करंथस के भाइयों के मुतालिक कहा कि उन्हें उनके बदले फख्र करने का मौका दे रहा है ताकि वो उन लोगों को जवाब दे। और जब वो पौलुस और बाकी रसूलों की खिदमत की सच्चाई को जानेंगे तो वो उन रियाकारों से ये कहने के काबिल हो सकेंगे कि उनके पास फख्र करने को कुछ था। उनके पास एक मोहतरम खादिम और मोहतरम खिदमत थी। दर हकीकत पालूस का मकसद सच्चाई की हिफाजत करना था जैसे उन्होंने पाया था, ताकि वो उस सच्चाई में कायम रहें। उसे उनको या उनके हालात को औजार बनाकर इस्तेमाल करने की फिक्र न थी कि वो इससे उन शक करने वालों को जवाब दे, बल्कि उसका मकसद रूहों की बहाली था। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। लफ्ज़ बशारत का यूनानी में बुनियादी तौर पर मतलब है ऐलान करना या बुलाना, और बाइबल में इस आयत का तज़किरा तकरीबन 60 मरतबा किया गया है, जो माजी में बुलाने वालों का एक अहम किरदार हुआ करता था। वो एक ऐसा बुलंद मरतबा शख्स होता जिसे बादशाह या रियासत इस्तेमाल किया करती ताकि वो कवानीन का और अहकाम और अवाम में आम चीज़ों की फराहमी का ऐलान करे। सो आज हम बशारत का काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये खुदा की दिल की मर्जी है, क्योंकि फरिश्ते बशारत नहीं देते, क्योंकि हम अंगूर की डालियां हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है और हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुनादी की अशद ज़रूरत है और क्योंकि ये एक इलाही हुक्म है। चौदहवीं आयत में उसने कहा क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। क्या आप इस आयत की वजाहत करेंगे? जी भाई, इस आयत का क्या मतलब है? कुछ देर पहले खुदाउन के खौफ और खुदाउन के रोब के हवाले से सुना, लेकिन इस आयत का मतलब क्या है? मजबूर करने से मुराद जबरदस्ती नहीं है कि मैं उसे निकाल नहीं सकता, कि जैसे दुश्मन किसी शहर का मुहासरा कर लेते हैं, जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकते और जो अंदर हैं वो बाहर नहीं जा सकते। पालूस का मतलब ये नहीं कि वो कुछ कहना चाह रहा है। उसने कहा मसीह की मोहब्बत हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, पीछे से, आगे से, दाएं से और बाएं से, और ये मोहब्बत उसे हर एक से बात करने की तहरीक देती है। और जैसा कि उसने पिछली आयत में कहा कि सब मर गए, वो ये कहना चाहता था कि मोहब्बत सबके वास्ते है। सो वो कहना चाह रहा था कि मसीह की मोहब्बत औरों तक पहुंचाने के अलावा मेरा कोई काम नहीं है। भाई इसहाक इसी बात के सिलसिले में जब उसने कहा क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, उसने कहा इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मुआ तो सब मर गए। जी हाँ, सब मर गए और वो सबके वास्ते मुआ। मैं ये जानना चाहता हूं, जब उसने कहा मसीह सबके वास्ते मुआ, तो क्या इसका मतलब ये है कि तमाम लोगों ने या सब ने मसीह के नाम के वास्ते निजात पाई? यकीनन नहीं। क्यों? आइए फिर उसी आयत पर चलते हैं। और वो सब के वास्ते मुआ, मैं उससे ये समझता हूँ कि खुदावंद यीशु सलीब पर गया, उसकी मौत तमाम लोगों के लिए काफ़ी थी। अगर तमाम लोग तौबा करके ईमान लाए तो तारीख के तमाम लोगों के लिए मसीह का काम काफ़ी है, बल्कि बकसरत है। वो सब के वास्ते मुआ, इसका मतलब ये है, गौर करें, उसने कहा इसलिए ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए, या हम इसे मज़ीद दुरुस्त तौर पर कह सकते हैं सब मर चुके थे, क्योंकि हम इफ्सियों के दूसरे बाब से ये समझते हैं कि इंसान होते हुए हम सब अपने कसूरों और गुनाहगारों के सबब से मुर्दा हैं।
کہ وہ سب کے واسطے موا، سو مسیح سب کے واسطے موا اور ہم پہلے ہی مر چکے تھے۔ وہ سب کے واسطے موا جو جیتے ہیں، سب کے واسطے نہیں بلکہ ان کے واسطے جو جیتے ہیں۔ وہ ہیں جو مردہ تھے، لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ اس لیے بھائی یاد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو آسمان پر ہیں وہ نیک ہیں، اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ برے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے مسیح کے کام سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ جو آسمان پر جائیں گے وہ نیک نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مسیح کی محبت، اس کے فضل اور اس کے کام سے فائدہ اٹھایا۔ اس لیے اس نے کہا جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں۔ یہاں اس کی مراد یہ ہے جنہوں نے مسیح کو قبول کیا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو اس کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا۔ حالانکہ مسیح سب کے واسطے موا، لیکن جس نے مسیح اور اس کے کام کو قبول کیا وہ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں میں گنا گیا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں۔ صحیح۔ حاضرین میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ آیت میں لکھا ہے وہ جو سب کے واسطے موا، ایماندار ہوتے ہوئے میں نے خداوند یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کیا اور توبہ کر کے ماضی کے تمام گناہوں کا اقرار کیا۔ تو مجھے روزمرہ کے گناہوں کا اقرار کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ پہلے ہی ان گناہوں کے واسطے موا؟ کیا مسیح سب کے گناہوں کے واسطے نہیں ہوا؟ اور جب میں نے اسے قبول کر لیا تو اس نے میرے سب گناہوں کو بخش دیا، لہٰذا جب میں غلطی کرتا ہوں تو پھر مجھے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہاں توبہ سے مراد ہے خداوند کے ساتھ اپنی تعلق اور رفاقت میں بحال ہونا۔ یہ ایک بات ہے کیونکہ گناہ اس کے اور میرے بیچ جدائی کو لاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ میری خدمت کے بیچ رکاوٹ لاتا ہے۔ سو مجھے توبہ کرنی ہے، اور آئے ہم مکاشفہ کے دوسرے باب کا یہ حصہ پڑھتے ہیں جس میں خداوند فرشتوں کے فرشتے کو لکھنے کی بات کر رہا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ مطلب اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو آپ کے پاس حقیقی گواہی نہیں، سو گناہ اس رفاقت میں ڈر پیدا کرتا ہے۔ وہ خدمت کرنے والے ایماندار کی خدمت میں رکاوٹ ہے، سو اسے توبہ کرنی ہے تاکہ وہ اپنے اصل مقام پر لوٹ سکے۔ اب میں 16ویں آیت کو پڑھوں گا اور پھر بھائی معین آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اس نے 16ویں آیت میں کہا، پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہیں پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا جاتا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہیں پہچانیں گے۔ بھائی معین ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھا دیجئے۔ میں ان باتوں کو دو قسم کے علم میں تقسیم کر سکتا ہوں، وہ علم جس کا تعلق انسان سے اور وہ علم جس کا تعلق مسیح سے ہے۔ اور اب ہم جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ خدا کے گھرانے اور حلقہ ایمان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ حلقہ ایمان سے باہر ہم چند لوگوں کو جانتے ہیں، مثلا انجینئر، ڈاکٹر اور بزنس مین، اور ہم چند مخصوص لوگوں کے گھرانوں کو بھی بخوبی جانتے ہیں، اور ہم انفرادی طور پر غریب لوگوں کو نہیں جانتے۔ یہ لوگوں میں زمینی مرتبے اور رتبے کے حساب سے امتیاز کرنا ہے۔ ایمان کے بعد یہ سب فرق ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص قیمتی ایمان حاصل کر لیتا ہے جو انہیں ہمارے خدا کی راست بازی کے وسیلے برابر بنا دیتا ہے۔ ہر شخص اس ایمان کو پا چکا ہے اور ہر شخص کا ایک ہی مقام ہے۔ اور یعقوب کہتا ہے، کیونکہ اگر ایک شخص سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے آئے اور غریب شخص میلے کچیلے کپڑوں میں، عمدہ پوشاک والے کو آپ کہو کہ یہاں بیٹھ، اور غریب شخص کو کہو کہ میرے پاؤں کے پاس بیٹھ، لیکن نہیں، خدا کے گھر میں کوئی کسی کو جسمانی اعتبار سے نہیں جانتا، کیونکہ ہم یہاں پر ایک ہی ایمان اور ایک ہی روح سے جڑے ہیں۔ اور جب مسیح اس زمین پر تھا تو اسے جسم کے اعتبار سے جانا گیا، انہوں نے اسے دیکھا، چھوا اور اس سے باتیں بھی کیں، اور جب وہ مر گیا تو انہوں نے اس کی قبر اور صلیب کو دیکھا۔ اس کے جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایمانداروں کے لیے ان باتوں کی کوئی اہمیت نہ رہی، نہ قبر کی نہ صلیب کی۔ ہمارا مسیح کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے۔ جب مریم نے اسے چھونا چاہا تو مسیح نے کہا کہ مجھے مت چھو۔ خداوند اسے بتانا چاہتا تھا کہ اب سے یہ تعلق اسے جاننا جسم کے اعتبار سے نہ ہوگا، لیکن یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور الہی تعلق ہے۔ اس تعلق کی مانند نہیں جو مسیح کا اس زمین پر ہوتے ہوئے ایمانداروں کے ساتھ تھا۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ مسیح انسانیت کا مرکز ہے، سو میں جاننا چاہتی ہوں کہ مسیح کس طرح انسانیت کا مرکز ہے، کہ وہ اب تک کیسے بنی نوع انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔
کیا ہم خود سے ہی بات کرتے ہیں کہ مسیح انسانیت کا مرکز ہے اور اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا؟ کیا اور بھی راستے نہیں ہیں؟ اور کیا ہر راستہ روم کو نہیں لے جاتا؟ کیا اور راستے اور مذاہب نہیں ہیں جو فردوس میں لے جاتے ہیں؟ فقط مسیحی کیوں؟ بنیادی طور پر بھائی عیاد، مسیح فقط انسانیت ہی کا مرکز نہیں بلکہ اس سے پیشتر کہ وہ جسم اختیار کر کے مرکز انسانیت بنا، وہ مرکز کائنات ہے جیسا کہ کلام ہمیں بتاتا ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ مسیح خدا ہے جو ایک انسانی شکل میں آیا اور بدن میں ظاہر ہوا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب مسیح زمین پر انسانی شکل میں جی رہا تھا تو اس کی زندگی تاریخ کے اثر سے با اثر زندگی تھی، چاہے ان لوگوں کی بات ہو جن کے درمیان وہ رہا یا اس کے مر کر جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بعد بات ہو۔ 2000 سال مسیح نے تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، قبل از مسیح اور مسیح کے بعد عیسوی، اور مسیح نے انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ مسیح ایک نیا کام کرنے آیا تھا جو کسی نے اس سے پہلے یا اس کے بعد نہ کیا، اس نے کفارے کا کام کیا۔ یہ واحد ایسا کام ہے جو اس گناہوں کے بوجھ کو ہٹا کر انسان کے ضمیر کو مطمئن کر سکتا ہے، اور یہ وہ جان سکتا ہے اور یہ یقین کر سکتا ہے کہ اس کا قرض ادا کر دیا گیا ہے اور وہ خدا کی نظر میں 100% مقبول ہے۔ اس لیے کوئی اور راستہ نہیں، اور ایسا مسیح کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ مسیح ہی لامحدود ہستی ہے جس نے اپنی مرضی سے لامحدود قیمت ادا کی تاکہ ان لوگوں کو بچائے جو محدود ہیں، چاہے وہ تعداد میں جتنے بھی بڑھ گئے ہوں، اور تاکہ ان گناہوں پر پردہ ڈالیں جو کیے گئے اور محدود ہیں، چاہے وہ جتنے بھی بڑھ گئے ہوں۔ اور صلیب پر اس کفارے کے کام سے اس نے کہا تمام ہوا، اس نے انسان کی نجات کے کام کو تمام کیا، لہٰذا بالآخر ایک راستہ مل گیا اور صلح کرانے والا مل گیا، جس کا تذکرہ باب کے آخر میں کیا گیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو صلح کرانے کے لیے موضوع سے مل گیا ہے، ایک ایسا شخص جو نجات دہندہ ہونے کے لیے موضوع ہے تاکہ غلاموں کو آزاد کرے اور بے شر گناہ گار اور ہلاک ہونے والے انسان کو ابدی نجات بخشے۔ یہ وہی شخص ہے جو آج تک لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہے، ناپاکی سے پاک کر رہا ہے، تاریکی سے روشنی میں لا رہا ہے۔ کوئی ایسی ہستی یا کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو ایک کافر، ظالم اور ساؤل ترسیسی جیسے گستاخ دشمن کو بدل کر مسیحت کا ایک عظیم رسول بنائے، جیسا کہ پالوس رسول کو بنایا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اور آج بھی مسیح زندگیوں کو بدلتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پیارے ناظرین نے مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، وہ ان کی زندگیوں کو بدل دے گا، اور اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے جی اٹھے گا۔ بھائی جو آپ نے آخر میں کہا، میں اس کے متعلق بھائی معین سے بات کرنا چاہوں گا۔ 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، نیا مخلوق۔ ایسا کیوں ہے؟ نئے مخلوق، اس کا نظریہ کیا ہے؟ اور پہلی فطرت کہاں چلی گئی؟ ایک پرانی انسانیت ہے اور ایک مسیح میں نئی انسانیت ہے۔ پرانی انسانیت گناہ کے باعث بگڑ گئی اور سب ختم ہو گیا، اور انسان کی خدا کی نظر میں کوئی مقام پانے کی ہر کوشش ناکام رہی۔ اس کا واحد حل مسیح کے صلیب تھا اور اس کا صلیب پر مرنا تھا۔ جو کوئی مسیح کو ایمان سے قبول کرتا ہے وہ مسیح میں ہے، اور مسیح میں ہونے کا تذکرہ پالوس کی تقریروں میں کئی بار ہوا ہے، اور پالوس نے مسیح میں ہونے کا تذکرہ تقریباً 40 سے زیادہ مرتبہ کیا ہے۔ جو مسیح میں نیا مخلوق ہے وہ پرانے سے بالکل مختلف ہے، اور میں کہوں گا کہ پرانی انسانیت کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ترتیب دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جو کیا جا سکتا ہے کہ اسے مکمل طور پر مٹا کر نئی چیز کو لایا جائے جو فقط مسیح ہے۔ مسیح اسے ٹھیک نہیں کرتا، مسیح ایک ٹکڑے کو بدل کر دوسرے کو وہیں چھوڑ نہیں دیتا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا، وہ مکمل طور پر کیونکہ حالت انسان کو کی تبدیل صورت کر بگڑ دیتا گئی، ہے۔ کچھ بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ بگڑ چکا تھا، سب ختم ہو چکا تھا، ہمت کھو چکا تھا، اور بس اسے پھینکا جا سکتا ہے۔ صحیح، اس نے کہا پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ شاید کوئی شخص ہو جس نے کہا میں نے مسیح کو قبول کیا، اور جب اس سے پوچھتے ہیں کہ کب، تو وہ کہتا ہے فلاں دن فلاں منسٹری کے ذریعے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک نیا شخص بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی اب بھی ویسی ہی ہے۔ وہ ماضی ہی کی باتوں کو دہراتا ہے، اس کا جینے کا انداز پرانا ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ تو کیا اس شخص کا ایمان حقیقی ایمان ہے؟ بدلاؤ لازمی ہے۔ جب اندھا شخص مسیح کو ملا تو اس نے کہا پہلے میں اندھا تھا لیکن اب دیکھتا ہوں، اور بدرو گرفتہ شخص جو کہ گرازینیوں کے علاقے میں تھا، انہوں نے اسے کپڑے پہنائے اور صحیح حالت میں پایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل طور پر تبدیلی لازمی ہے، لیکن بدلاؤ کے عمل کی شروعات لازمی ہے۔
اس کی زندگی، اس کے برتاؤ اور اس کی بات چیت میں بدلاؤ لازمی ہے. چیزوں کا نیا ہونا لازمی ہے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور اسے بھی اس کا احساس ہونا چاہیے. اسے اپنی پرانی باتوں سے نفرت ہونی چاہیے اور اسے نئی چیزوں کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے اور نئی چیزوں سے پیار کرنا چاہیے. یہ بدلاؤ لازمی دکھائی دینا چاہیے. یہ اس کی زندگی پر سوالیہ نشان ہے. چلیے مہمانوں کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. جس آیت میں لکھا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں، کیا یہ انسان کی خوبیوں اور توڑوں کی خصوصیات کی نفی کرتا ہے جو خداوند نے اس میں رکھی ہیں؟ مطلب کیا پرانی تمام چیزیں اور تمام تر خوبیاں چلی جاتی کیا ہیں؟ شروعات میں انسان کی قدر خود سے نہ تھی، یا اس سے مراد اس کا گناہ کرنے والی فطرت کا حصہ ہے؟ آپ کو اس کے متعلق کیا لگتا ہے؟ پرانی چیزیں جاتی رہیں جن میں انسان کی خوبیاں اور نعمتیں اور انسان کے توڑے بھی شامل ہیں، کیا وہ سب کچھ چلا جاتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ خدا انسان کی ہستی کو نہیں مٹاتا اور ایمان شخصیت کو نہیں بدل تو سکتا. ختم کیا ہوتا؟ آدم سے متعلق ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، جو کہ ایک سربراہ ہے، اور مسیح ایک نیا سربراہ بن گیا ہے. دوسری بات یہ کہ میرے ماضی کے تمام گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دیے گئے ہیں. گری ہوئی اخلاقیات، انسان کی جی. بدکار فطرت اور آدم کی پرانی زندگی کی باتیں بالکل ختم ہو پرانی جاتی ہیں. چیزوں سے مراد آدمی کی پرانی زندگی ہے، لیکن اگر کوئی شخص سمجھدار ہے تو وہ سمجھدار ہی رہے گا. اگر ایک شخص سست رفتار ہے تو وہ ہمیشہ سست رفتار ہی رہے گا. میرے خیال سے انسان کی اچھی چیزوں کو شروعات میں برائی کے لیے استعمال کیا گیا، یہ پرانی بات ہے. لیکن خداوند اپنے فضل کے وسیلے انسان کی ہستی کو خود تشکیل بخشتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی آواز بہت ہی میٹھی ہے تو جو گلوکار تھا، تو مسیح کو قبول کرنے کے بعد خداوند اس کی آواز کو استعمال کرے گا اور وہ گیت گائے گا، اور یہی پرانی چیزیں نئی بن گئیں اور باقی باتیں بھی. جی صحیح. چلیے جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا. ہم نے جانا کہ خداوند کی محبت جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے ہمیں مجبور کرتی ہے، اور ہمیں اس محبت کا لطف اٹھانا ہے اور ہمیں اسے اپنے اندر تک اترنے دینا ہے، تاکہ جب ہم لوگوں کو بتائیں کہ خداوند نے ان سے محبت کی ہے، یہاں تک کہ اپنی جان ان کے لیے دے دی، تو ہم اس پیغام کو صحیح طور پر پہنچانے کے لائق ہوں اور ہماری باتیں غیر دلچسپ نہ لگیں. زبردست. آپ بتائیے. میں نے سیکھا کہ اچھے لوگوں کی اچھائی ان کے آسمان پر جانے کی وجہ نہیں ہے، اور برے لوگوں کی برائی جہنم میں جانے کی وجہ نہیں، بلکہ آسمان پر جانے کی بنیاد خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے. بالکل صحیح. جی بہن آپ بتائیے. اگر میری زندگی بدلاؤ یا تغییر کی طرف نہیں آ رہی تو مجھے خود کو جانچنے کی ضرورت ہے، تاکہ میں واقعی مسیح پر ایمان رکھتی ہوں یا نہیں، کیونکہ کلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان سب کی زندگی تبدیل ہو گئی جو مسیح سے ملے. جی صحیح. آپ بھی بتائیے. پرانی چیزیں جاتی رہیں، اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری ذات مٹ گئی، بلکہ خداوند میری ہستی میں شامل ہر ایک چیز کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اگر میں ایک ایسا شخص ہوں جو ہر کام کو جلد کرنے کا عادی ہے، تو وہ اس بات کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. خدا آپ کو اگلے برکت پروگرام دے. میں پھر ملاقات ہوگی. عزیز ناظرین، فقط مسیح میں پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں. فقط اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. اور عزیزو، اگر آپ مسیح میں نیا مخلوق ہونے کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ ہستی کے نیا ہونے اور الہی مخلوق ہونے اور زمین پر خدا کی حیات رکھنے کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، تو یہ سب مسیح میں ہے. روئے زمین پر کے تمام رہنے والوں کے لیے کھلے عام موقع ہے جو خود کو گھناؤنا اور برا سمجھتے ہیں. کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہماری پرانی بدکار ہستی میں نئی چیزوں کو شامل نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کرتا کہ ایک چیز کو ٹھیک کرے اور دوسری کو چھوڑ دے، بلکہ خدا سے اپنے ہاتھ یا آنکھ یا زبان کو ٹھیک کرنے کی درخواست نہ کریں، بلکہ اس سے کامل بدلاؤ کی درخواست مانگیں. داؤد نے کہا، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، اور مسیح ہی نیا دل عطا کر سکتا ہے، اور جو مسیح میں ہے وہی نئے مخلوق کہلاتے ہیں. کیا آپ نے نیا مخلوق ہونے کا تجربہ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے مسیح میں ہونے اور خدا کی حیات کا ہونے کا تجربہ کر لیا ہے؟ تو عزیزو، اگر آپ ایسی محترم زندگی جینا چاہتے ہیں تو مسیح کو قبول کریں جو بدن میں ظاہر ہوا، کہ جو کام اس نے کیا وہی واحد نجات کا ذریعہ ہے. آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. نور
أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي. ضربة طرية في كل كياني من رجليا لهامة راسي. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل. عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني في عالم زايل. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. نعمة غنية اتجهت ليا فكت نفسي من العبودية. لما ناداني يسوع ودعاني حالا قلبي تغير فيا. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك. ماشية معايا كل عناية حد ما تيجي تاخدني سماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती. मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम. नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले. तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर. दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे. रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ. कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो.